कभी भी ना आ पाएंगे हम, क्योंकि चालों न कभी भी ना आ पाएंगे हम, क्योंकि सुन्नी के सहारे हैं सुल्तान बरेली के। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वस्सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन सदक़ल्लाहु ख़ालिकुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चल रहा है और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की अता से अगला महीना रबीउल अव्वल का आ रहा है। बहारों की बहार वाला महीना आ रहा है, अगला महीना है। देखें, अगला महीना जो है वो रबीउल अव्वल का है। रबी का माना ही बहार है, रबी का मतलब ही बहार है, रबीउल अव्वल का मतलब हुआ पहली बहार। और ये महीना चल रहा है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का, और इस महीने को कसीर औलिया किराम, कसीर मुजद्दिदीन किराम, उनका उर्स होता है। उनकी वफ़ात हुई है इस महीने में। कसीर औलिया किराम हैं जिनकी वफ़ात इस महीने को हुई। उनमें से एक अल्लाह के बड़े वली, एक अल्लाह के प्यारे बंदे, एक मुजद्दिद, उनका भी विसाल इस महीने को हुआ, यानी 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। मैं बात कर रहा हूँ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान की। आपकी जो विलादत हुई है वो 10 शव्वाल को हुई है, और इंडिया में बरेली शरीफ का शहर है, वहाँ पर आपकी विलादत हुई। और जो वफ़ात हुई आपकी वो 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हुई। आपके वालिद माजिद मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह और आपके जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये अपने दौर के बड़े अकाबिर औलिया और बड़े अकाबिर उलमा में से इनका शुमार होता है। यानी कि आप जिस घराने में पैदा हुए, सारा का सारा घराना जो था वो आलिम दीन था, और आप जो क्या कहते हैं ख़ानदान के एतबार से जो थे, वो ख़ानदान के एतबार से आप पठान थे, तो आप सादात की भी बड़ी इज्जत किया करते थे। तो आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से की। इल्म उनसे हासिल किया, इब्तिदाई जो तालीम होती है। फिर उसके बाद आपने और भी असातिज़ा से इल्म हासिल किया। 14 साल की उम्र में आप सनद फ़जीलत से नवाजे गए, और 14 साल की ही उम्र में आप दर्स व तदरीस व इफ्ता के दर्जे पर फाइज हो गए। ये 14 साल की उम्र में, सिर्फ छोटी सी उम्र में। आजकल छोटी सी उम्र में बच्चे खेलते हैं, लेकिन आला हजरत की शान ये है कि 14 साल की उम्र में फतवे दे रहे हैं, दर्स व तदरीस कर रहे हैं, और 14 साल की उम्र में आलिम दीन बन गए। सनद फ़जीलत से उनको नवाजा गया, और आपने कसीर तादाद के मुताबिक किताबें भी लिखी, कसीर तादाद के मुताबिक आपने किताबें भी तसनीफ़ की। तो बहुत सारी तो किताबें हैं, उनमें से चंद के नाम आपके सामने पेश करता हूँ। उनमें से जो मशहूर व मारूफ किताब है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, वो फतावा रिज़विया शरीफ है। 33 जिल्दों में मौजूद है फतावा रिज़विया शरीफ। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी है। और यही नहीं, ये हम नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़ते हैं, और जो मुखालिफीन हजरात हैं वो भी इसका मुताला करते हैं, और वो इससे फ़ायदा उठाते हैं, इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, और वो भी आला हज़रत को मानते हैं कि आला हज़रत जैसा कोई बड़ा आलिम नहीं, आलिम दीन पैदा नहीं हुआ। 14वीं सदी का कोई आलिम दीन आला हज़रत से बड़ा पैदा नहीं हुआ, मुखालिफीन हजरात कहते हैं। इस्लामाबाद के एक अल्लामा साहब हैं जो कि मुखालिफीन हजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे उलमाए किराम ने जो फतावा जात लिखे हैं, और जो बरेलियों के इमाम ने फतावा जात लिखे, अगर
بریلیوں کے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی جات کو ملایا جائے اور ہم اپنے علماء کے فتاوی جات کو ملائیں تو جو سب سے زیادہ فتاوی جات ہوں گے وہ بریلیوں کے امام الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہوں گے. ہمارے علماء کرام کے اتنے فتاوی جات نہیں ہیں. یہ مخالفین کی زبان سے ہم نے سنے ہیں. یہ نیٹ پر بھی ویڈیو موجود ہے. وہ کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرتے ہیں, فضیلت بیان کرتے ہیں. میرے رب نے مخالفین کی زبانوں پر بھی اعلیٰ حضرت کی فضیلت بیان فرما دی. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو مخالفین, جس کی مخالفین گواہی دے. اب مخالفین گواہی دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی عالم دین ابھی تک پیدا نہیں ہوا 14ویں صدی میں. یہ امام الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف لکھی. اور اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی آپ نے. رد المختار بڑی معتبر کتاب ہے فقہ کی. رد المختار اس کی شرح آپ نے لکھی اور وہ اردو میں نہیں لکھی, وہ عربی میں لکھی, فصیح و بلیغ عربی میں لکھی آپ نے. یہ جد الممتار آپ نے شرح لکھی رد المختار کی, جد الممتار فصیح و بلیغ عربی کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن مجید برہان رشید کا ترجمہ بھی کیا جس کا نام ہے کنز الایمان. بڑا بہترین ترجمہ ہے, محبت بھرا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. اور جہاں تک رہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم حدیث کی, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں آپ ہر وقت احادیث کا مطالعہ کرتے تھے اور گہری نظر سے آپ مطالعہ کیا کرتے تھے احادیث کا. یہاں تک کہ ترک حدیث, علم حدیث, ناسخ و منسوخ, جرح و تعدیل, جتنے بھی امور ہیں الغرض سارے کے سارے آپ کے ذہن میں حاضر رہتے تھے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں فقہ حنفی کی ماخذ, وہ ساری کی ساری اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے ذہن میں رہتی تھی. یہاں تک کہ اگر آپ سے کسی راوی کے حوالے سے پوچھا جاتا یا سند کے حوالے سے پوچھا جاتا تو آپ فٹافٹ جو آپ نے پڑھا ہوا ہوتا, جو مطالعہ کیا ہوا ہوتا, جو آپ کتابوں کے اندر ملتا, وہی آپ بیان فرما دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جب ہم سند کے بارے میں پوچھتے یا راوی کے حالات کے بارے میں پوچھتے تو اعلیٰ حضرت بہترین کر کے بتا دیتے تھے, اور جب ہم کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ ساری کتابیں زبانی یاد کی ہوئی ہیں, یعنی سیم ٹو سیم وہی الفاظ ملتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے, یہ ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی تھی. یہاں تک کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو دلائل کے انبار لگا دیتے تھے, دلائل پہ دلائل دیتے تھے. اب فتاوی رضویہ شریف کو دیکھ لیں, ایک لائن کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا جواب آپ 3-4 ورقوں پہ دے دیتے ہیں, دلائل کے ساتھ, احادیث کے ساتھ دیتے ہیں, علماء کرام, فقہاء کرام کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں. بالکل مدلل آپ مسئلہ سمجھاتے ہیں دلائل کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مرزائیوں نے اعتراض کیا, علم حدیث کا مقام آپ کا دیکھیں کہ مرزائیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پا چکی ہے, وہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں ہیں, انہوں نے وفات پا لی ہے. جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. مرزائی کہتے ہیں کہ نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. تو ہم دلائل مانگتے ہیں, دلیل بھائی, دلیل کہتے ہیں, ہم مرزائی سے دلیل مانگتے ہیں. او بھائی دلیل تو دے دو. کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى, کہ اللہ تبارک و تعالی یہودی اور نصرانی پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد یعنی کہ سجدہ گاہ بنا لیا. تو مرزائی کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں نصارہ یہودی پر اللہ, نصارہ اور یہودی پر اللہ لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب مرزائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے نبی کون ہوئے؟ حضرت موسیٰ ہوئے. اب نصرانیوں کے نبی کون ہوئے؟ حضرت عیسیٰ ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے.
تو نصرانیوں کے نبی حضرت عیسیٰ ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں۔ تو میرے امام کی کیا بات ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ذہانت عطا فرمائی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ سنو ذرا ٹھہرو، یہ دلیل سنتے جاؤ۔ آپ نے فرمایا اے عقل کے اندرو کہ یہاں پر جو انبیاء اہم حضور علیہ السلام نے فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم، یہاں پر اضافت استغراقی مراد نہیں ہے، یعنی کہ تمام کے تمام انبیاء اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اگر اضافت استغراقی مان لیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ سے حضرت یحییٰ تک تمام انبیاء کی قبور کو یہودی و نصارہ نے سجدہ بنا لیا، اور یہ ترجمہ غلط ہے۔ تو یہاں پر اضافت استغراقی مراد نہیں ہے، اور جب اضافت استغراقی مراد نہیں ہے تو بعض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داخل کرنا یہ باطل و مردود ہے۔ ایک تو آپ نے یہ جواب دیا، اور اس کے علاوہ محدثین کرام نے بھی اس کے جواب دیے، کثیر جواب دیے، جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین آپ نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین کرام نے اس کا جواب دیا۔ اور آپ کی علم حدیث کی بات کی جائے تو آپ دلائل سے ثابت کرتے، آپ فرماتے کہ یہ حدیث اس کتاب سے ثابت ہے، اس کی روایت یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، یہ فلاں راوی سے روایت ہے، بہترین کر کے آپ سمجھاتے تھے۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں یہ علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگو نہیں، وہ میرے برابر نہیں۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر آپ نے فرمایا کہ لوگو میرے کلام کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں میرے برابر نہیں، بلکہ میرے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں جتنا ان کا مقام ہے میں ان کے برابر نہیں ہوں۔ اب ان سے سوال کیوں کیا لوگوں نے محدث سورتی سے؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے بڑے محدث تھے، حدیثیں پڑھانے والے تھے، عظیم محدث تھے محدث سورتی۔ انہوں نے کہا کہ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کے برابر کوئی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، حالانکہ وہ محدث تھے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مولوی سمجھتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو شاعر سمجھتے ہیں کہ وہ ثنا خان تھے، نہیں، بلکہ وہ ایک عظیم محدث بھی تھے۔ وہ جتنا ان کو احادیث پر دسترس حاصل تھی اسی طریقے سے اصول حدیث پر بھی، اسی طریقے سے ان کو فن روایت پر بھی، فن درایت پر بھی ان کو مہارت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سے علوم سے نوازا ہوا تھا، بہت سے علوم و فنون آپ نے حاصل کیے، اور یہاں تک کہ یہ شریعت کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ تو آپ حل کرتے ہی کرتے تھے۔ شریعت کے علاوہ جو اور علوم ہیں جیسے کہ سائنس کا علم ہو گیا، ریاضی کا علم ہو گیا، اس پر بھی اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا ہوا تھا۔ اب سائنس کہتی ہے، دیکھیں آپ، سائنس کہتی ہے کہ آسمان اور زمین ساکت نہیں ہے، آسمان اور زمین رکے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن سے ثابت کیا کہ آسمان بھی ساکت ہے، زمین بھی ساکت ہے۔ اب اس کے اندر سائنس غلط ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر سائنس غلط ہے، جو کہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، قرآن و حدیث کے مخالف ہوتی ہے سائنس۔ وہ کیا؟ آپ نے دلیل دی قرآن سے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو روکا ہوا ہے یہ کہ وہ زائل ہو، یعنی وہ حرکت نہیں کرتے، وہ ساکت ہیں، بالکل ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ زمین آسمان ہے، حرکت کرتے ہیں، وہ جاری ہیں، حالانکہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ساکت ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کو بہت سے علوم و فنون سے نوازا۔